बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करनी है और एक और बड़ी अहम बात का ज़िक्र करना है। एक वीडियो है जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हुई। एक कंपैरिज़न किया जा रहा था और उस वीडियो में क्या है, क्यों वो कंपैरिज़न किया जा रहा है, उसका भी आपसे जो है वो ज़िक्र करना है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी एक ट्वीट की है, उसका भी आखिर में ज़िक्र करेंगे। लेकिन पहले कुछ ख़बरें जो हैं शेयर की जाए आपके साथ कि एक तो ये कि जो हफ़ीज़ शेख साहब हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, जो कि पाकिस्तान के रह चुके हैं, वो पाकिस्तान आ गए हैं। दुबई में मुक़ीम थे काफ़ी अरसे से और कराची पहुँचे। उसके बाद बहुत जल्द वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो इत्तलात यही हैं, कवी इस बात के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं वो ही अब इस मुल्क के जो निगरान सेटअप आने जा रहा है उसमें वज़ीर आज़म होंगे। तो वज़ारत उज़्मा का मनसब जो है ऐन मुमकिन है कि वो हफ़ीज़ शेख के पास चला जाए। उसकी वजह यही है कि शुरू से आपको याद होगा इस वीलॉग में भी और इन मुख्तलिफ़ वीलॉग्स में, उससे पहले भी बहुत से लोग यही बता रहे थे, बात हो रही थी, ख़बरें गर्म थी कि जी कोई ऐसा शख्स जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा निगरान सेटअप में, जो कि मईशत दान हो, जो इकोनॉमिस्ट हो, जो मईशत को बेहतर समझता हो। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की इकॉनमी है जो कि दिगर गूँ थी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। डॉलर और रुपए का जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला चल रहा था और उस पर बार बार डॉलर की जीत हो रही थी। और इसी तरह जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते नीचे की तरफ जा रहे थे, कम हो रहे थे। जो बैनुल-अक़वामी यानी कि जो इदारे हैं या बैनुल-अक़वामी जो यानी दीगर जो मुल्क हैं, वो भी दोस्त ममालिक भी इवन वो पाकिस्तान की मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। चाहे जाए कि पाकिस्तान जो है वो IMF से अपना प्रोग्राम वापस जो है वो अप्रूव करे और वापस उस प्रोग्राम में जाए। बहरहाल अल्लाह का करना हुआ बेहतर, बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए। गो कि ये कशकोल हमें अब तोड़ देना चाहिए। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में हम ये कशकोल तोड़ें और पाकिस्तान कभी भी जो है वो IMF के पास ना जाए। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत थी और वो ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की काविशों से पूरी हुई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान थोड़ा सा कोई बेटर डायरेक्शन की तरफ गया है। अब क्योंकि IMF से भी जो मुआहदा हुआ उसमें यही था कि जी ये $3 अरब हमें मिलने हैं कुल, लेकिन ये जो 9 मंथ्स का प्रोग्राम है इसमें हमें कम से कम $1 अरब जो है वो इस हुकूमत जो मौजूदा है, $1 अरब जो है वो निगरान हुकूमत और $1 अरब जो नई आने वाली हुकूमत है उसमें हमें मिलेंगे। तो ये एक इस तरह का एक फार्मूला तय किया गया था। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा शख्स मुल्क की बागडोर संभाले जिसको नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपर्टीज़ हो इकॉनमी को चलाने की। तो ये अब क्योंकि हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं वो दुबई में मुक़ीम थे काफ़ी अरसे से, अब वो वापस आ गए हैं। बेसिकली जो हफ़ीज़ शेख साहब हैं इनका ताल्लुक़ सिंध से है, यानी कि ये पैदा जैकबाबाद में हुए थे और वहाँ से ही मतलब इनका ताल्लुक़ है। उसके बाद फिर ये काफ लीग के टिकट पे भी सेनेटर बने हैं, पीपल्स पार्टी के भी जो है टिकट पे ये सेनेटर बने हैं और मुशर्रफ दौर में भी ये जो है वो ओहदे पर फाइज़ रहे। सिंध में ये वज़ारत ख़ज़ाना इनके पास थी। तो मुख्तलिफ़ अदवार में ये किसी न किसी हवाले से नज़र आते रहे हैं हफ़ीज़ शेख साहब। और आखिरी मरतबा जो है ये सेनेट का इलेक्शन हारे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। आपको याद होगा वो बड़ा मशहूर हुआ था जब हार गए थे और गिलानी साहब जो है वो जीत के आ रहे थे। तो बड़ा मैच्योर एक दोनों ने जेस्चर दिया था कि ये जो असेंबली हॉल है उसमें से दोनों वॉक करते हुए आ रहे थे और बड़े हाथ इन्होंने मिलाए, गिलानी साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी और बड़े आराम से तहम्मुल मिजाजी के साथ, जैसे जो देखा जाता है हमेशा तरीका होता है कि हारने वाला जो है वो जीतने वाले को मुबारकबाद देता है। तो गिलानी साहब जीते थे सेनेटरशिप की सीट। अच्छा, तो अब हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं, ये तो एक ख़बर आई कि जी वो अब आ गए हैं और ऐन मुमकिन है, बहुत ज़्यादा कभी इस बात के इम्कानात हैं कि वही इस मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म होंगे। और बड़े मज़े के नाम काबीना में भी सामने आ रहे हैं। शाहिद आफरीदी का नाम आ रहा है कि जी इधर वहाब रियाज़ की हमने जो है ना वो क्या कहते हैं ना ड्यूटी लगाई, तो वो एक तजर्बा जो है वो लग रहा है कि कामयाब हो गया। तो अब शाहिद आफरीदी जो उनसे बड़े हैं ज़ाहिर है, तो उनको विफाक में लगाओ भाई निगरान सेटअप में। फिर शाहिद खाकान अब्बासी का भी जो है वो नाम आ रहा है। उसके अलावा जनाब सलीम साफ़ी साहब का भी नाम आ रहा है, हामिद मीर साहब का भी नाम आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये छेड़खानी के लिए जो है ना ये नाम दिए गए। सलीम साफ़ी साहब का ख़ास कर बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा उनसे ताल्लुक़ है साफ़ी साहब। लेकिन ज़ाहिर है वो उनका अपना एक नज़रिया है, उस नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन दिलचस्प आदमी है साफ़ी साहब बहुत। एनीवे, तो ये बहरहाल जो है ना क्योंकि 9 अगस्त तारीख़ है और 9 अगस्त को जो है वो असम्बली तहलील हो जाएगी।
اور اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ آ جائے گا، نگران وزیر اعظم کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ملک میں آیا 3 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں یا پھر جو حلقہ بندیوں کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی تاخیر ہوگی، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ 3-4 ماہ شاید مزید جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ یہ تو وہ ہے جو کہ نارمل بات ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے غیر معمولی حالات ہوں یا ایسے کوئی سچویشن ہو جس میں یہ جو نگران حکومت آئے گی اس کو ایسے اختیارات آلریڈی دے دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن جو ہے وہ ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال یہ جو ہے ایک تو یہ کہ خبر آئی کہ جی حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جناب علی ایک جاتے جاتے نا پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ اعلان اس حوالے سے ہے کہ جس وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ اندر ہے نا اس وقت اٹک جیل میں، اور اس کا جو ریزن بنا ہے وہ توشہ خانہ بنا ہے، اس کے تحائف بنے ہیں، کیونکہ الزام تھا کہ جی خان صاحب نے تحائف جو ہیں وہ پہلے بیچے، پھر خریدے، اور پھر کم قیمت جو ہے وہ ان کی بتائی، اور جو قیمت جس میں بکے تھے وہ ظاہر نہیں کی، وہ اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی، بلا بلا بلا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے، اور یہی وجہ بنی کہ جی خان صاحب آج اندر ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہے نا شہباز شریف صاحب جاتے جاتے انہوں نے کہا ہے کہ جی توشہ خانے کے تمام تحائف جو ہیں وہ نیلام کر دیے جائیں گے، اور رقم یتیم بچوں پر خرچ ہوگی۔ اسلام آباد میں کیونکہ یہ لائیو چل رہی تھی صحافتی تنظیموں کے وفد سے گفتگو ان کی، تو اس میں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جی ایک تو یہ کہ میں 9 تاریخ کو صدر مملکت کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس دے دوں گا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی میں اس تقریب یا یہ جو بھی ایک محفل ہے اس میں کہہ لیں کہ جی میں اعلان کر رہا ہوں کہ توشہ خانہ کے تمام تحائف جو ہیں وہ نیلام کیے جائیں گے، اور رقم جو ہے وہ یتیم بچوں کے اداروں میں دی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ جتنا جلدی ممکن ہو الیکشن ہونے چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے قوم کو اکٹھا کریں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی دوسروں کو چور چور کہنے والا آج خود جیل میں ہے، یہ سب مکافات عمل ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ مکافات عمل ہے، اس پر الطاف حسین صاحب نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ جی یہ جو شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس حد تک جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکے گا کہ جی توشہ خانہ جو ہے اس کے تحائف تمام بیچ دیے جائیں، اور بیچ کر جو رقم حاصل ہو وہ ہم جو یتیم اور غریب بچے فلاحی ادارے، اب فلاحی ادارے پتہ نہیں کون سے فلاحی ادارے ہیں جہاں پر یہ رقم جائے گی، کیا یہ شہزاد رائے کا جو فلاحی ادارہ ہے اس میں رقم جائے گی، یا یہ کہ ابرار الحق صاحب کا جو فلاحی ادارہ ہے اس میں جائے گی، خدمت خلق جو ہے اس میں جائے گی، الخدمت والوں کے پاس جائے گی، یا پھر یہ کہ یہ واللہ علم کون سے ایسے فلاحی ادارے ہیں جن کے پاس جائے گی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سے فلاحی اداروں کے پاس جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ جو توشہ خانے میں اتنے بڑے بڑے تحائف آتے ہیں کیسے آئی ڈونٹ نو نیلام ہوں گے، کیا ہوں گے، اور کن فلاحی اداروں کو جائیں گے، کیا حکومتی صرف جو سرپرستی میں انہی کے پاس جائیں گے؟ مشکل پروسیس ہے، اعلان تو کر دیا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس پر کیسے عمل کیسے ہوگا، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ اچھا، پھر کوئکلی کیونکہ اس میں انہوں نے کہا نا کہ یہ مکافات عمل ہے، تو میں ذرا ذکر کر دوں الطاف حسین صاحب کا، کیونکہ ریلیونٹ انہوں نے جو ہے نا اس سے بات کی ہے۔ انہوں نے 8 اگست 2023 کو یہ ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، آج آپ نے صحافتی انجمنوں کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ ادا کیا کہ کل تک دوسروں کو چور چور کہنے والے آج خود جیل میں ہیں، اور یہ مکافات عمل ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، خدا را آپ یہ نہ بھولیے کہ مکافات عمل کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، اور اسی مکافات عمل کے ذریعے کل کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عمران خان آج جیل میں ہیں اور وہ کل آزاد ہوں اور آپ بما اپنے ساتھیوں کے جیل میں ہوں۔ لہٰذا بزرگوں کا یہ قول یاد کر لیں کہ کچھ بولنے سے پہلے تولو پھر بولو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے تو یہ ابھی ٹویٹ کیا ہے نا، میں اپنے پچھلے ویلاگ میں، اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے جو پچھلا ویلاگ ہے نا میرا، وہ جا کے دیکھیے، اس میں یہ بات کہہ چکا ہوں، میرا ٹاپک بھی یہی تھا کہ یہ جو سیاست دان ہیں یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی مکافات عمل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب کل کو میں نے اس ویلاگ میں نے یہی کہا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے عمران خان باہر آ جائیں، اگلے الیکشن میں آئی ڈونٹ نو یہی جیتتے ہیں، کیا ہوتا ہے اگر عمران خان جیتتے ہیں اور یہ لوگ پھر دوبارہ جیل میں چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو ہے نا یہ خان صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ دیکھو جی مکافات عمل ہے، انہوں نے مجھے بند کیا۔ یہ مکافات عمل میں نے ابھی چند روز پہلے ایک لائیو شو کے دوران
لائیو ٹرانسمیشن کے دوران میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ یہ جو وشس سائیکل ہے نا، وشس سرکل آف مکافات عمل، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اس کا کوئی سرا نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. آپ کو اس سے باہر چھلانگ لگانی پڑے گی. اس سے باہر چھلانگ لگائیں گے تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، ورنہ یہی چلتا رہے گا کہ جی ایک آئے گا، وہ جائے گا، الزام لگے گا، مٹھائیاں بٹیں گی، خوشیاں منائیں گے، اور پھر معاملات جو ہیں وہ کہیں اور سے کنٹرول ہوتے رہیں گے. خیر، تو یہ الطاف حسین صاحب نے ایک اچھا ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، کوئکلی اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں ظاہر ہے نیوز اینکرنگ سے وابستہ ہوں ایک زمانے سے، عرصے سے، تقریباً 18-19 سال تو ہو گئے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، اور ہماری پرانی کولیگ بھی ہیں، بہت اچھا ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزرا ہے. ڈاکٹر فضا اکبر خان صاحبہ، وہ بول ٹی وی کے لیے کام کرتی ہیں. اچھا، بول ٹی وی میں رہتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ بول کیونکہ بہت ہی زیادہ اس کی جو ایک پالیسی تھی، وہ بڑی بول کی جو پالیسی تھی بولڈ تھی، اور وہ بولڈ کیا تھی، وہ پرو عمران خان پالیسی تھی. اور وہ شاید عمران خان سے بھی زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھ کر اور ایک سٹیپ آگے. عمران خان اگر کریز میں ہے نا تو، اور اگر بول جو ہے وہ ان کا رنر تھا، تو وہ شاٹ کھیلنے سے پہلے ہی نا باہر کریز سے نکل کے بھاگنا شروع کر دے. ایسی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. تو وہ یہ چیزیں ہوتی تھیں بول میں. اب کیا ہوا ہے جی جناب، کیونکہ بول جو ہے اس کی انتظامیہ چینج ہو گئی ہے، وہاں پر نئی مینجمنٹ آ گئی ہے. بول ظاہر ہے اس کے جو بھی سودا ہو گیا، ڈیل ہو گئی، اب نئی مینجمنٹ آتی ہے تو نئے طریقے، نئی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، میں کیونکہ ظاہر ہے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، مجھے اندازہ ہے. ایگزامپل دیتا ہوا آگے بڑھوں گا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ مجلس پڑھ رہا ہوں، ایگزامپل، مثال دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. خیر جناب، وہ ظاہر ہے ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیکھتے تو ہم وہیں سے ہیں، ہماری درسگاہ بھی وہی ہے. تو مثال دیتے ہوئے ایسے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب میں یعنی کہ جیو میں تھا جس زمانے میں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک میں نے بیپر کیا تھا. اس وقت وزیر اطلاعات تھے غالباً پرویز رشید صاحب، کافی پرانی بات ہے. یہ 2000، مجھے ایگزیکٹلی سن یاد نہیں آ رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں پرویز رشید صاحب پتہ نہیں وزیر تھے بہرحال، یعنی کہ وہ گورنمنٹ میں تھے. تو اب ظاہر ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے، جیو جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ جی یہ تو جی پرو مطلب نون لیگ ہے، سب کچھ ہے. مجھے نہیں پتا سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے ایک بیپر کیا، اور اس بیپر میں نے بہت کراس کویسچن کیے پرویز رشید صاحب سے. بیپر ہو گیا جناب، ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے اس وقت کے جو ہیڈ تھے، ابھی بھی وہی ہیں، وہ آئے مجھے آ کے کہنے لگے کہ یار وہ بڑے تم زیادہ سوالات نہیں کر رہے تھے. اچھا، میں نے کہا کہ سر کوئی غلط سوال کیا میں نے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی غلط سوال کیا، لیکن کچھ زیادہ گرل نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا سر ظاہر ہے سوال ہے تو سوال تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی پارٹی سامنے ہے اس کا آپ نے اپوزٹ موقف دیتے ہوئے سوال کرنا ہے، بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ. تو نہیں میں یہ نہیں، انہوں نے آگے سے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے شاید کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ گرل. اب کہتے اب یہ نہ سمجھنا کہ وہ کیونکہ نون لیگ کے تھے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ مسکرا کے چلے گئے، اور میں سمجھ گیا، میں بھی مسکرایا، میں سمجھ گیا. میں نے کہا میسج پاس ہو گیا، لیکن ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی. اچھا، یہ ہوتا ہے ٹلٹ، کہیں نہ کہیں چیزیں نا ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں. اچھا، جب میں جی این این میں تھا وہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم بیپر کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہیں اس وقت بڑا بولے، بہت زیادہ جو بولتے تھے، شہباز گل صاحب. تو اچھا، وہ کیونکہ ان کو جگت مارنے کا بہت شوق ہے، ان کو شوق بہت ہے کہ بس وہ کوئی بھی بات ایسی ہو کہ جس میں، اب وہ جگت پلس کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی تھی، تو وہ جگت اور سیریس، وہ دونوں چیزیں ملتی تھی. تو پتہ نہیں میں کیا اس کو نام دوں، کیا بن جاتا تھا. جگت بھی ہوتی تھی اس میں اور سیریسنیس بھی ہوتی تھی، اور وہ سیریسنیس صرف ان کی اتھارٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا، اب ان سے کوئی لاجیکل سوال کرو، کوئی بات کرو، آگے سے وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھ جاتے تھے، پل پڑھتے تھے آگے سے. اب ان کو یہ پتہ ہے کہ جی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے ان کی. وہ ہمیں پھر جناب مینجمنٹ سے جو ہے وہ بعد میں کال آتی تھی، مینجمنٹ کہہ رہی ہے کہ یار وہ ہمیں کان نے بتایا یار تھوڑا ہولا ہاتھ رکھے یار، یہ ذرا یہ پھر آتے نہیں ہیں. اور یہ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آتے نہیں ہیں بھائی، ہم ان کو گالی تو نہیں دے رہے نا، ان سے سمپل سا سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دیجئے. یہ سوال ہے، جواب نہیں ہے تو ختم ہوگی بات. جواب تو دینا. آپ کہتے ہیں جی پاس، میں نہیں جواب دینا، سوری
ختم ہو گئی بات. لیکن آپ ڈکٹیٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا آپ بعد میں جب بیپر ہو جائے اس کے بعد آپ مینجمنٹ کو کال کریں اور بولیں یار یہ تمہارا اینکر جو ہے نا یہ بڑے سخت سوال کر رہا تھا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، میں ایگزامپلز اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ جو ویڈیو اب جو وائرل ہو رہی ہے، ہماری بڑی اچھی ایک میں نے کہا ایکس کولیگ ہے، ہمارے دوست کی اہلیہ بھی ہیں، ڈاکٹر فضا اکبر. اب ان کا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ بول ٹی وی وہ پرو پی ٹی آئی پورا کا پورا کریز سے نکل کے کھیلنا، بڑھ کے چھکے مارنا لگانا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اسکرپٹ لکھ کے باقاعدہ اینکرز کو دیا جاتا تھا، اور انہیں میں سے ظاہر ہے ڈاکٹر فضا بھی ایک اینکر ہے ان کی، وہ بڑی اچھے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ لکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے اسکرپٹ کے اوپر آپ نے جتنا کھیلنا ہے آپ کھیلیے. لیکن اگر آپ جب دوسرے کے اسکرپٹ پر، یعنی کہ جو آپ کو اسکرپٹ ملا ہے، ٹھیک ہے میں نیوز اینکر ہوں، ہمیں بھی دوسرے کے، لیکن ہم وہ اسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اس میں خبر ہوتی ہے، اس میں اوپینین نہیں ہوتا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نیوز اینکر. لیکن جب ہم ایز پروگرام اینکر یا ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کو کہیں نہ کہیں اوپینین آپ کا جو ہے نا وہ شامل ہوتا ہے. مجھے جیو کا ایک اور واقعہ یاد ہے. ثنا بچہ ایک پروگرام کرتی تھی، وہ کسی دن چھٹی پہ تھی، مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ شو کرنا ہے، ہوسٹ کرنا ہے. 1-2 دن کی بات ہے شاید. میں نے کہا اوکے جی فائن، کوئی بات نہیں، ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، جیسے فائر بریگیڈ والے آگ بجھانے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. جب بتاؤ جی کون سی ٹرانسمیشن کیا کرنا ہے، اسپورٹس کرنا ہے اسپورٹس کر دیتے ہیں، بزنس جو مرضی. اچھا مجھے جب اسکرپٹ آیا نا اس کا انٹرو کا لکھا ہوا، میں نے وہ پڑھا، میں نے پڑھ کے کہا، میں نے کہا یہ اسکرپٹ خبر تو نہیں ہے، اس میں تو آپ اوپینین دے رہے ہیں. تو وہ اس وقت ہوتے تھے اسکرپٹ رائٹر بڑے اچھے ہمارے شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہاں جی یہ تو. میں نے کہا شاہ صاحب بات بڑی سمپل سی ہے. مجھے وہ بالکل اس وقت وہ شاید پیپلز پارٹی کی شاید گورنمنٹ تھی، میرا خیال ہے، یس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف ایسا انہوں نے ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نقشہ کھینچا ہوا تھا، ایک پورا کا پورا ایک کیس تیار کیا ہوا تھا ایک. تو میں ایک دم میں چالان نہیں ہوتا، ایک چالان تیار کیا ہوا تھا کہ یار یہ بس یہ ہو گیا اس کے اندر. میں نے کہا یہ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہیں، آپ مطلب ہمیں بینگ جرنلسٹ ہمیں خبر دینی چاہیے یہ ٹھیک ہے. اوپینین جو گیسٹ آئے گا ہم اس سے لے لیں گے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اوپینین دوں؟ فیکٹ کی بنیاد پہ وہ الگ بات ہے، لیکن میری خواہش کی بنیاد پہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب یہاں کیا ہوتا تھا، تو میں نے وہ منع کر دیا، میں یہ بتا رہا ہوں، میں نے وہ انکار کیا. میں نے کہا آپ کسی اور سے شو کرا لیجئے، میں نہیں کر سکتا ایسے. انہوں نے اسکرپٹ کو چینج کیا، پھر مجھے دکھایا، اور مجھے جو معاذ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سلمان جیسا آپ کو مناسب لگ رہا ہے آپ کر لو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا فائن، میرے پاس اختیار یہ تو تھا نا کہ میں کہوں کہ نہیں جی مجھے نہیں کرنا، آپ کسی اور سے کرا لیں. میں اپنی زبان سے جو ہے وہ ایسے کلمات کیوں ادا کروں کہ جس کو میں سٹینڈ ہی نہیں کرتا جس پر. اب یہ جو کیس ہوا اس میں کیا ہوا کہ بول والا کہ جناب اسکرپٹ دے کے آپ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اینکر سے یار چھکے چھڑا دو، ایسے مطلب یعنی کہ اس میں ایکسپریشن ڈال کے جان ڈال دو، ایسی کی تیسی کر دو کہ واہ ہو جائے. اور کیا میرے جاننے والے بہت سے لوگ وہ ہر کوئی تعریف کر رہے ہیں، کیا ڈاکٹر فضا کیا کمال شو کرتی ہے. ہمیں تو پتہ ہے اسکرپٹ ہے، کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے. آئی ایم شیور سوالات تو پھر بعد میں وہ اپنے جب ڈیورنگ جب شو چل پڑتا ہے سوالات آپ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو آپ مسلسل بول رہے ہوتے ہیں نا، جو مسلسل بول رہے ہوتے ہیں. اب میں بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا نا کوئی چیز نہیں سمجھ میں نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسکرپٹ ہے، ٹھیک ہے اسکرپٹ پڑھ کے وہ بتاتا ہوں کہ ہاں یہ میں اسکرپٹ پڑھ رہا ہوں، ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، میں بول رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ پرومپٹر پہ سامنے اسکرپٹ آیا ہوا ہے، اب آپ ڈراماٹائز کر کے ایکٹنگ کر کے اس میں جان ڈال رہے ہیں، ہوں ہاں ہی شوں شاں کر رہے ہیں. اور سوری یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسا نہ وہ جاوید چودھری صاحب کی طرح میری بھی وہ کڑی اور کڑک والی چیز ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ ایفیکٹس ڈال کے اور ایکسپریشنز ڈال کے اس وقت تو واہ وصول کر لیتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بعد میں مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں جو اب ہو رہے ہیں کہ جی اب آپ کیونکہ بالکل ایک 360 180 ڈگری جو مرضی کہہ لیں اس کا یو ٹرن لے کے اب آپ پہلے عمران خان کے حق میں بولتے تھے، اب آپ عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اینکر جو ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے واہ کرتے تھے اور اب جو ہے وہ ٹھا کر رہے ہیں. تو یہ بس کیا اس میں کہا جائے، یہ میرا خیال ہے المیہ ہے، ایک ستم ظریفی ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں. یقین جانیے اینکر ہماری طرح مجبور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جاب کرنی ہوتی ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ بس کسی بھی طرح سے نا آلہ کار نہ بنیں. بہت ساری دنیا میں زندگی، میں جب جی این این میں تھا مجھے بھی پتہ نہیں کیا وہ آ گئے تھے کہ یار یہ ہمارے لیے آپ کریں. میں نے کہا نو معذرت، سوری
ملک اور قوم اور وطن اور اپنے لوگوں کے لیے ویسے ہی ہم نے کام کرنا ہے جیسے ہمیشہ ہم کرتے آئے ہیں، لیکن یہ کہ کسی کا اعلی کار بن کے ہم پولیٹیکلی کسی کے خلاف پوری کیمپین شروع کر دیں وہ نہیں، اس کے لیے معذرت۔ تو پھر یہ چیز ہوتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، افسوس بھی ہے دلی، لیکن لوگ ظاہر ہے چھوڑتے تو ہے نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں نکال کے چیزیں لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی پہلے آپ کیسے خان صاحب کے جو ہے وہ حق میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، اور اب جو ہے وہ آپ اسی چینل پہ بیٹھ کے، اسی سیٹ پہ بیٹھ کے اب آپ جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے وہ مٹی پلید کر رہے ہیں، کیا جو بھی کہہ دیں۔ بہرحال خان صاحب اس وقت مشکل میں پریشانی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی دن میں مکھیاں ہوتی ہیں، رات میں کیڑے ہوتے ہیں، اور بڑی مشکل ہے۔ اچھا، اتنی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ تھیں وہ جاوید چودھری صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دی۔ حیرت ہے مجھے تو وہ راوی پہ حیرت ہو رہی ہے، جو راوی بیان کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے یا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کدھر بیٹھ کے وہ ایک چیز ایسے مانیٹر کر رہا ہے، اور پھر وہ جاوید چودھری صاحب کو بتا رہا ہے کہ وہ تولیہ کس کلر کا تھا، یا ہمارا ان کے سورسز آئی ڈونٹ نو۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔